अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हाईवे से सिर्फ 1 किलोमीटर अंदर वो मुड़ी ही थी कि अचानक गाड़ी ने जोरदार झटका खाया। कोमल के हाथ बेख्तियार स्टीयरिंग पर जम गए और दिल एक लम्हे को रुक सा गया। या अल्लाह खैर। उसने घबराकर ब्रेक लगाई और इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बेसूद। कोमल के चेहरे पर तशवीश के गहरे साए मंडलाने लगे। ये वीरान सड़क, उस रास्ते गाड़ी खराब होने का मतलब ही दिल दहला देने वाला था। वो इस वक्त अकेली नहीं थी, मगर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फिर भी सिफर था। साथ उसका छोटा भाई मनान भी बैठा था, जो मैट्रिक में पढ़ता था। दुनियादारी और ख़तरात से बेखबर हेडफोन लगाए गाने सुन रहा था। कोमल ने शीशा नीचे करके बाहर झांका। खाली सड़क, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, ना कोई वर्कशॉप, ना कोई मदद। ऊपर से मसला ये कि वो जॉर्जेट की साड़ी में थी, ऊपर से फुल मेकअप, खुले बाल, और इस हाल में गाड़ी से बाहर निकलने का तस्वुर ही उसकी जान निकाल रहा था। क्या मुसीबत है? वो बेबसी से बड़बड़ाई और उंगलियां माथे पर रख लीं। वो अपनी एक दोस्त की मंगनी में जा रही थी। खुशी का मौका था, मगर किस्मत ने जैसे जिद ठान ली। मनान ने इधर उधर देखा, फिर मासूमियत से बोला, आप ही ऊपर कर लेना। मनान की तजवीज़ पर कोमल को सांस आई। कोमल ने फौरन फ़ोन उठाया, स्क्रीन ऑन की, ऐप खोली, मगर अगले ही लम्हे उसका दिल बैठ गया। सिग्नल ही नहीं है। उसने बार बार नेटवर्क चेक किया, राइट सेंटर कॉल मिलाई, मगर हर बार नाकामी। फ़ोन उसके हाथ में बेकार शय बन चुका था। वो गहरी सांस लेकर सीट से टेक लगा गई। चुपचाप काफ़ी देर गुजर गई। एकदम मन्नान ने कहा, अभी मुझे शदीद भूख लगी है, और सामने शादी हॉल में खाना खुल गया है। क्या खुशबू है! कौरमा, बिरयानी, सीख कबाब। वो लबों पर जबान फेर कर बोला, हाय, मगर हमारी किस्मत कितनी बुरी है ना। कोमल ने चौंक कर सामने देखा। एक इंतहाई लग्जरी शादी हॉल गुरूब होते सूरज के सामने जगमगा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लहराई। हमारी किस्मत अब इतनी भी बुरी नहीं। मनान चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। आप ही, कहीं आप अंदर जाने का तो नहीं सोच रही? एग्जैक्टली। कोमल ने दाईं आंख दबाई, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। मनान की आंखें फैल गईं। उफ, नो आप ही, अगर पकड़े गए तो। कोमल ने फौरन उसकी बात काट दी। तुम अपना मुंह बंद रखना, ओके? वो दरवाज़ा खोलते हुए बोली, चलो। मगर आप ही, चलो मनान। वो आंखें निकालते हुए बोली तो वो मजबूरन उतरा। जैसे ही वो शादी हॉल में दाखिल हुए, एक लम्हे को सब कुछ थम सा गया। वो सुर्ख साड़ी में यूं खड़ी थी जैसे शोला सांस ले रहा हो। हर नज़र चलकर उसी पर ठहर गई। रिसेप्शन पर खड़ी एक लड़की जो खासी निक सिक से तैयार थी, चौंक कर इसे देखने लगी। कोमल ये सब महसूस कर रही थी, मगर बगैर घबराए मन्नान का हाथ पकड़े आगे बढ़ी। इतने में उस लड़की ने अपनी मैक्सी संभाली और तेजी से इसकी तरफ आई। कोमल अभी कुर्सी पर बैठने ही लगी थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक्सक्यूज मी। कोमल चौंक गई। आप कौन? वो पलटी। दिल की धड़कन तेज हो गई। जी मैं कोमल। लड़की ने बात काट दी। नहीं, मेरा मतलब है आप किसकी तरफ से हैं? कोमल के हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरा हॉल नजरों में घूमता हुआ महसूस हुआ। शर्मिंदगी का तस्वुर ही उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसी लम्हे बगैर सोचे समझे उसके मुंह से निकल गया, मैं तो इनकी मिसेस हूं। ये कहते हुए उसकी नजरें बेख्तियार जरा से फासले पर खड़े ब्लैक सूट में मलबूस, डैशिंग, कद आवर बॉडी बिल्डर बंदे पर जा ठहरी। तो उस शख्स ने गर्दन मोड़कर कदरे हैरत से उसकी तरफ देखा तो कोमल के तो जैसे पसीने छूट गए। उसकी नजरें फौरन झुक गईं, दिल सीने से बाहर आने को था। या अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया? मगर उसके पास खड़ी लड़की के पैरों तले से तो जैसे जमीन ही निकल गई। वो हकला गई, आंखों में हैरत
چہرے پر زردی پھیل گئی. وہ بے یقینی سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی. پھر اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے الٹے قدموں مڑی اور تقریباً بھاگتی ہوئی ایک طرف جانے لگی. کچھ انتہائی غلط ہو چکا تھا. اس کے خدشات جاگے. اس نے نظر اٹھا کر جب اس انتہائی وجیح مرد کو دیکھنا چاہا تو وہ پہلے سے ہی اسے گھور رہا تھا. تو وہ نظریں چرا کر فوراً ٹیبل پر بیٹھ گئی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ چکے تھے. منان نے سرگوشی کی. آپی، وہ آپ کو ہی دیکھ رہا ہے. کومل نے دانت بھینچ لیے. چپ رہو. منان تو مزے مزے سے انتہائی مرغن کھانوں سے انصاف کرنے لگا مگر کومل کی بھوک مر گئی. کومل کا ہاتھ کوک کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک سٹیج کی طرف سے شور بلند ہوا. دلہن کے ارد گرد اس کے گھر والے جمع ہو گئے اور وہ سب مڑ مڑ کر کومل کو دیکھنے لگے. کیا؟ دلہن کی چیخ نے پورے ہال کی فضا کو چیر دیا. ہال میں کھانا کھاتے تمام مہمان دلہن کو دیکھنے لگے. ایک عجیب سی بے چینی ہر طرف پھیل گئی. کومل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اس شور میں سمجھ تو نہیں آ رہی تھی کہ اسٹیج پر کیا چل رہا ہے مگر اس کی سانسیں اوپر نیچے ہونے لگی. اسٹیج پر دلہن ایک دم سے کھڑی ہو گئی. اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں آگ تھی. مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے. مسز خانی ایک دم گھبرا گئی. بیٹی میری بات سنو. فہام نے کوئی شادی نہیں کر رکھی. دلہن کی والدہ جو اب تک خاموش بیٹھی تھی اچانک اٹھی. ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا. ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی مسز خانی. اتنا بڑا جھوٹ آپ لوگوں نے بولا. کوئی خوف خدا ہے آپ لوگوں میں؟ یہ الفاظ سن کر خانی بیگم کا رنگ اڑ گیا. ان کے ہونٹ کانپنے لگے. وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن الفاظ گلے میں پھنس گئے. میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ خانی بیگم بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی. اتنے میں دلہن زور سے چیخی. آپ کو یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آنٹی کیونکہ یقین تو خود ہی ہال میں چل کر آئی ہوئی ہے. اس نے کومل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی نفرت سے کہا. سب کی نظریں پھر کومل کی طرف گھوم گئی. کومل نے محسوس کیا جیسے سینکڑوں آنکھیں اسے چھید رہی ہیں. اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے. وہ ہلنا چاہ رہی تھی مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا. فہام حیدر نے انتہائی تیش بھری جلتی ہوئی نگاہ سے کومل کی طرف دیکھا تو کومل ایک دم سے جیسے سٹپٹا سی گئی. فہام نے ایک دم خود کو سنبھالنے کی کوشش کی. دیکھیں یہ سب جھوٹ ہے. میں نے کوئی شادی نہیں کی. آپ اس لڑکی سے پوچھ لیجئے. لیکن دلہن نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھا کر کچھ بھی سننے سے انکار کر دیا. اس نے اپنے آنسو پہنچے اور سٹیج کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولی. چلے امی، میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتی. اس نے اپنے پاؤں زور سے زمین پر پٹخے اور بنا کچھ کہے سٹیج کی سیڑھیوں کی جانب بڑھی. اس کے پیچھے پیچھے اس کے والدین اور بھائی بھی سیڑھیاں اترنے لگے. کومل نے دلہن کو جب سٹیج سے اترتے دیکھا تو بھونچکا رہ گئی. یہ دلہن اکیلے کدھر جا رہی ہے؟ امیر لوگ ہیں بھائی، ان کے ہاں بارات شاید ایسے ہی رخصت ہوتی ہے. یہ سوچ کر وہ کوک کے ہلکے ہلکے سپ لینے لگی. وہ سٹیج سے کافی فاصلے پر بیٹھی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ آنن فانن کیا بھگدڑ مچ گئی ہے. البتہ اسے ایک دبنگ سی عورت کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی. اللہ جانے کیا معاملہ ہے. ہائے بیچاری خانی بیگم. پاس سے گزرتی ایک عورت کے منہ سے نکلا تو وہ پھر سے اس خاتون کو دیکھنے لگی جو اب سر پکڑے وہیں کرسی پر بیٹھی تھی. ان کے چہرے پر شرمندگی تھی. ان کے بیٹے کی شادی ان کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ گئی تھی. ان کی ملازمہ نے فوراً انہیں سہارا دینے کی کوشش کی. ہال میں میوزک بند کر دیا گیا. مہمان حیرت سے دلہن کو جاتا دیکھ رہے تھے. چلو پتہ تو کریں آخر ہوا کیا ہے. قریبی ٹیبل سے کچھ خواتین اٹھیں اور سٹیج کی طرف بڑھیں. فہام حیدر سٹیج پر ہاتھ پیچھے کو باندھے کھڑا تھا. اس کا پتھر بنا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا لیکن اس کی آنکھوں میں طوفان تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ شادی محض ایک شادی نہیں تھی، یہ ایک بزنس ڈیل تھی. دلہن کے باپ کے ساتھ ایک بہت بڑا کانٹریکٹ تھا. اربوں روپے کا معاملہ تھا اور اب یہ سب ختم ہو چکا تھا. مگر اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ دلہن نے سب کے سامنے فہام حیدر کی انسلٹ کر دی تھی. اس کی بے عزتی کر دی گئی تھی. اس نے خود اس شادی سے انکار کر ڈالا تھا اور اسٹیج سے اتر کر چلی گئی تھی. یہ بات بزنس کے بے تاج بادشاہ کو برداشت نہیں ہو رہی تھی.
فہام حیدر کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے. بڑے بڑے بزنس مین اس کے آگے سر جھکاتے تھے، اور آج ایک انجان لڑکی کی وجہ سے سب کے سامنے اس کی ہونے والی دلہن اس کی بے عزتی کر گئی. فہام کے جسم میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا. سبھی مہمان سٹیج کی طرف بڑھنے لگے جبکہ وہ کومل کو گھورنے لگا. کومل اب گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی. فہام کی عقابی نگاہیں کومل پر جمی ہوئی تھی. وہ تیزی سے سٹیج کی سیڑھیاں اترنے لگا. کومل نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو ایسا لگا جیسے اس کے تن بدن میں جان ہی نہ رہی ہو. اس کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے، چہرہ سفید ہو گیا. وہ سمجھ گئی کہ یہ طوفان اسی کی طرف آ رہا ہے. اس نے منان کا ہاتھ پکڑا اور دبی آواز میں بولی، منان بھاگو. منان نے سیخ کباب کا ایک پیس تیزی سے منہ میں ڈالا اور اٹھ کھڑا ہوا. وہ دونوں مہمانوں کی بھیڑ میں سے نکل کر مین دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ فہام کی آواز گونجی، روکو اسے. یہ آواز ایسی تھی کہ کومل کے قدم وہیں رک گئے. گارڈز فوراً حرکت میں آ گئے اور دروازے پر راستہ روک کر کھڑے ہو گئے. کومل اور منان بری طرح گھبرا گئے. انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور جو ہی پلٹے تو سامنے فہام حیدر کھڑا تھا. اسے دیکھ کر کومل کی سانس پھول گئی اور منان کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا. فہام ان کے قریب آ کر رکا. اس نے کومل کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. اس کی نظر میں نفرت تھی، غصہ تھا اور کچھ ایسا تھا جو کومل کو لرزا گیا. مجھے کیوں روکا ہے؟ میری بیوی ہو، تمہیں کیسے نہ روکتے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو کومل کا دل ڈوب گیا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے، کیا کرے. تبھی منان اپنی بہن کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا. چلے آپی، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے روکتے ہیں. منان غصے سے بولا. اس کا چھوٹا سا جسم فہام جیسے مضبوط مرد کے سامنے بے حد کمزور لگ رہا تھا. فہام کے تیور دیکھ کر وہ لرز گئی اور اس نے منان کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی تو فہام نے ایک ابرو اٹھائی. ان کی تعریف؟ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. او اچھا، بہن بھائی، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا. آپ دو ہی ہیں یا کوئی اور بھی گینگ میں ہے؟ گینگ نہیں ہے ہمارا. اچھا، تو بس دونوں مل کر وارداتیں کرتے ہو؟ پلیز، ہم اچھے معزز گھرانے سے ہیں. اچھا، معزز گھرانہ؟ واو، اتنا معزز گھرانہ کہ ان کی لڑکی دھڑلے سے اگلے کا نکاح توڑوا کر لڑکے کو اپنا شوہر کہتی پھر رہی ہے. کومل نے ہمت کر کے کہا، دیکھیے پلیز، ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ فہام تلخی سے ہنسنے لگا. یہ ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ کومل کی روح کانپ گئی. بگاڑا؟ میری بارات لوٹ گئی ہے تمہاری وجہ سے اور تم پوچھتی ہو کیا بگاڑا؟ اس کی آواز میں اب غصہ صاف ظاہر تھا. وہ قابو کھوتا جا رہا تھا. کومل نے حیرت سے پوچھا، بارات؟ فہام نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جی محترمہ، بدقسمتی سے میرا نکاح تھا آج، لیکن مجھے کو علم نہیں تھا کہ میں آپ سے شادی کر چکا ہوں. وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو کومل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. تو وہ دولہا آپ تھے؟ فہام نے سر ہلایا. جی، بدقسمتی سے. پھر اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا، خیر سے کب ہوئی تھی ہماری شادی خانہ بربادی؟ ذرا دن تاریخ بتانا تو، کیونکہ میری یادداشت کام نہیں کر رہی. کومل کی سانسیں رک گئیں. وہ گھگیانے لگی اور اس کا منہ خشک ہو گیا. وہ غلطی سے بس منہ سے نکل گیا. شادی نہیں ہوئی ہماری. وہ بوکھلا کر جلدی جلدی بولی. فہام نے ایک قدم اور آگے بڑھایا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی. تو کوئی بات نہیں، ابھی نکاح ہو جائے گا ہمارا. ویسے بھی مجھے شوہر کہنے کا شوق تو بہت ہے آپ کو. کومل پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خانی بیگم جو ابھی تک سٹیج پر بیٹھی تھی شور شرابہ سن کر اٹھی اور تیزی سے سٹیج سے نیچے اتری. وہ اپنے بیٹے کے پاس آئیں اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ فہام نے بے رخی سے جواب دیا، نکاح. نکاح کس سے؟ اس لڑکی سے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ فہام نے اپنی ماں کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ خانی بیگم کا دل دہل گیا. جی، دماغ نے ابھی تو کام کرنا شروع کیا ہے ماما. خانی بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی.
ہم اس لڑکی کو جانتے بھی نہیں۔ فہام نے غصے میں کہا، مام میرا دماغ خراب مت کرے۔ اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ خانی بیگم خاموش ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ فہام نے اپنے گارڈز کی طرف دیکھتے ہوئے حکم دیا، رؤف ذرا میری مسز کو اسٹیج پر لے کر آؤ۔ کومل خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ پلیز، کومل نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مجھے جانے دیں۔ جانے دوں؟ فہام نے گردن موڑ کر سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی آسانی سے کیسے جانے دوں؟ تم نے خود کہا تھا نا کہ تم میری بیوی ہو، تو اب یہ ارمان پورے کر کے جاؤ نا۔ کومل خوفزدہ نظروں سے گارڈز کی طرف دیکھنے لگی جو اپنے مالک کا اشارہ پا کر اس کی طرف آنے لگا تھا۔ رؤف نے آہستہ سے کومل کے قریب آتے ہوئے کہا، میڈم بہتر ہوگا آپ خود ہی اسٹیج کی طرف چلی جائیں، ورنہ مجھے… وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی ہوئی سختی دیکھ کر کومل کا تن بدن کانپنے لگا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کومل نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، اور اگر میں نہ جاؤں تو؟ رؤف نے بے تاثر انداز میں جواب دیا، تو پھر مجھے زبردستی آپ کو اسٹیج کی طرف لے جانا پڑے گا۔ سوچ لیں، فیصلہ آپ پر ہے۔ کومل کے چہرے سے رنگ اڑ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ لوگ مذاق نہیں کر رہے۔ منان کو ایک دم غصہ آ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی لالی دوڑ گئی اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، آپ ہی میں دیکھتا ہوں یہ کیسے آپ کو اسٹیج کی طرف زبردستی لے کر جاتا ہے۔ منان کی بات سن کر گارڈز کی آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ اس کا جبڑا سخت ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنی بیلٹ کے ساتھ ٹنگے ہوئے ہتھیار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے سختی پر مجبور مت کرو لڑکے، ورنہ… یہ سن کر کومل کا دل لرز گیا۔ اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے فوری طور پر منان کی طرف دیکھا اور سختی سے کہا، خاموش رہو۔ منان نے احتجاج کرنا چاہا لیکن کومل کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر چپ ہو گیا۔ کومل نے گہری سانس لی اور پھر مرے مرے قدموں کے ساتھ اسٹیج کی طرف جانے لگی۔ اس کے قدم اتنے بھاری تھے جیسے وہ اپنی موت کی طرف جا رہی ہو۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ منان نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ آپ ہی نہیں۔ کومل نے پلٹ کر منان کو غصے سے دیکھا اور کہا، خاموش رہو۔ اس کی آواز میں سختی تھی لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ منان بھی اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ وہ بے بس تھا لیکن اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ کومل آہستہ آہستہ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کے ہاتھ ریلنگ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ ہر سیڑھی اس کے لیے ایک پہاڑ تھی۔ جب وہ اسٹیج پر پہنچی تو فہام حیدر سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا، آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ فہام نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور سرد آواز میں کہا، نکاح شروع کیجیے۔ یہ سن کر کومل ایک دم سے رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں اور آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے فہام کی طرف دیکھا، پلیز میرے والدین کو بلا لیں، اگر انہیں بعد میں پتہ چلا تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور فہام کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم خانی بیگم کو خیال آیا، شاید یہ بہترین موقع ہے۔ اس کے والدین کے آنے تک ہو سکتا ہے فہام کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے، تو نکاح خود بخود ہی ملتوی ہو جائے گا۔ خانی بیگم نے فوری طور پر مداخلت کی، فہام یہ اس لڑکی کا بنیادی حق ہے۔ میں کسی قسم کا کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتی۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس طرح کی باتیں اگر میڈیا پر آ گئیں تو ان چھوٹے لوگوں کا تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن ہماری عزت بریکنگ نیوز بن جائے گی۔ خانی بیگم کی آواز میں فکر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میڈیا ان کے خاندان کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ فہام گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے خانی بیگم کو لگا شاید ان کی بات اثر کر رہی ہے۔ انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کومل سے کہا، اپنے ماں باپ کو کال لگاؤ اور انہیں فوراً یہاں آنے کا بولو۔ کومل نے کانپتے ہاتھوں اس کے ساتھ اپنا فون نکالا۔ اس کی انگلیاں بمشکل حرکت کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے ابا کا نمبر ڈائل کر دیا۔ رنگ بجنے لگی۔ ہر رنگ کے ساتھ کومل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے والد کو کیا کہے گی، کیسے بتائے گی کہ وہ کہاں ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ کال ملتے ہی اس کا دل بند ہونے لگا۔ اس کے کان میں اپنے والد کی آواز آئی، بیٹا کومل۔ کومل کی آواز پھنس گئی۔ وہ بولنا چاہ رہی تھی لیکن الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔
اس کے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے والد کی آواز میں فکر تھی۔ کومل نے ہچکیاں روکنے کی کوشش کی، پھر اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ابا۔ بولو بیٹا، کیا ہوا؟ کومل نے آنکھیں بند کی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، ابا، آپ اور امی فوراً شادی ہال میں آ جائیں۔ کیا؟ اس کے والد حیران ہو گئے۔ کون سا شادی ہال؟ کیا ہوا ہے بیٹا؟ کومل کی آواز ٹوٹ گئی۔ ابو پلیز جلدی آ جائیں، میں لوکیشن بھیج رہی ہوں۔ لیکن بیٹا بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ اس کے والد کی آواز میں گھبراہٹ آ گئی تھی۔ ابو پلیز۔ کومل رونے لگی، بس جلدی آ جائیں۔ اس نے کال کاٹ دی اور فوری طور پر لوکیشن بھیج دی۔ فہام نے اسے دیکھا۔ کتنی دیر میں آئیں گے؟ کومل نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، ایک گھنٹہ۔ فہام نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ انتظار کریں گے۔ پھر اس نے مولوی صاحب سے کہا، آپ بیٹھ جائیں، 1 گھنٹے بعد نکاح ہوگا۔ مولوی صاحب نے سر جھکایا اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ خانی بیگم کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ انہیں امید تھی کہ شاید 1 گھنٹے میں وہ فہام کو سمجھا لیں گی۔ کومل سٹیج پر کھڑی رو رہی تھی۔ منان اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپی؟ کومل نے منان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ فہام نے رؤف سے کہا، ان دونوں کو الگ کمرے میں لے جاؤ اور ان کا خیال رکھنا۔ رؤف مستعدی سے بولا، جی سر۔ پھر اس نے کومل اور منان کو اشارہ کیا، میرے ساتھ آئیں۔ کومل اور منان دونوں رؤف کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جائے گئے۔ کمرے میں صوفے تھے۔ کومل جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی اور سر پکڑ کر رونے لگی۔ منان اس کے پاس بیٹھا۔ آپی، اب کیا ہوگا؟ کومل نے سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا منان۔ منان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ابا آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا نا آپی؟ کومل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوگا۔ باہر ہال میں فہام خانی بیگم سے بات کر رہا تھا۔ ماما، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ فہام، یہ غلط ہے۔ خانی بیگم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ فہام نے انہیں دیکھا۔ ماما، آج میری شادی ٹوٹی ہے، میری بے عزتی ہوئی ہے، اور یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن بیٹا جانے دو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ماما پلیز، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کی ہے، اب میں اس کی زندگی تباہ کروں گا۔ اس کی آواز میں طیش تھا۔ 1 گھنٹہ گزرنے لگا۔ کومل کمرے میں بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر دروازہ کھلا۔ رؤف نے کہا، آپ کے والدین آ گئے ہیں۔ کومل فوری طور پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل امید سے بھر گیا، شاید اب سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ باہر آئی تو ہال میں اس کے والدین کھڑے تھے اور ان کے چہروں پر حیرت اور پریشانی تھی۔ کومل کی ماں نے اسے دیکھا۔ کومل؟ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گئی اور ان سے لپٹ گئی۔ امی؟ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگایا۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تم ایسے رو کیوں رہی ہو؟ اس کے والد نے پریشانی سے پوچھا۔ کومل بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تبھی فہام آگے آیا۔ کومل کے والد نے اسے دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ فہام نے کہا، میں فہام حیدر ہوں، اور آج میرا اور آپ کی بیٹی کا نکاح ہوگا۔ نکاح؟ کومل کے والد ہکا بکا ہو کر فہام کو دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور گھبراہٹ تھی۔ پھر انہوں نے شکایتی نظروں سے کومل کی طرف دیکھا۔ کومل اپنے والد کی وہ نظریں برداشت نہ کر سکی اور زاروں قطار رو پڑی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کومل کے والد غصے میں بولے، کومل یہ سب کیا ہے؟ کومل کی والدہ بھی شوق کی کیفیت میں اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی یہاں کیا کر رہی ہے اور یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ کومل کے والد نے ایک دم فہام کی طرف دیکھ کر کہا، معاف کیجیے گا محترم، ہم آپ کو نہیں جانتے۔ چلو کومل یہاں سے، یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ انہوں نے کومل کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ فہام ایک دم تڑک کر بولا، بڑے میاں، جانتے تو ہم بھی نہیں ہیں آپ کو، مگر آپ کی بیٹی مجھے اپنا شوہر کہتی ہے، اسی لیے آپ اسے لے جا نہیں سکتے۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ اس نے کومل کے والد کو اتنی تیز نظر سے دیکھا
کہ ان کا ہاتھ کومل کے بازو پر سے ہٹ گیا۔ کومل کے والد غصے سے بولے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو لڑکے؟ فہام نے طنزیہ لہجے میں کہا، پوچھ لینا اپنی بیٹی سے، اتنے سارے لوگوں میں کھڑے ہو کر مجھے اپنا شوہر تسلیم کیا ہے اس نے کومل کی طرف اشارہ کیا۔ لگے ہاتھوں اگر نکاح بھی ہو جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ ویسے اگر آپ کی بیٹی لیونگ ریلیشن میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ اب آپ کے ساتھ نہیں میرے ساتھ جائے گی۔ کومل کے والد ایک دم سے ہتھے سے اکڑ گئے۔ منہ سنبھال کر بات کرو تم۔ ان کی آواز بلند ہو گئی اور چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فہام حیدر بھی غصے سے دھاڑا۔ بکواس میں نے نہیں، آپ کی بیٹی نے کی ہے، اس نے کومل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے میری شادی تڑوائی ہے۔ آج میرا نکاح تھا اور اس نے عین نکاح کے ٹائم میری ہونے والی دلہن کی سہیلی کو کہا کہ یہ میرا شوہر ہے، تو دلہن اور اس کے والدین رشتہ ختم کر کے چلے گئے۔ فہام کی آواز میں درد اور غصہ دونوں تھے۔ اپنی بیٹی سے پوچھئے کہ اس نے اتنا گھٹیا مذاق میرے ساتھ کیوں کیا؟ یہ بات سن کر کومل کے والد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا چہرہ اتر گیا اور وہ حیران اور پریشان ہو کر کومل کی طرف دیکھنے لگے۔ کومل، ان کی آواز کانپ رہی تھی، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ کومل رو رہی تھی۔ ابا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کی۔ اس کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی۔ ایکچولی ہمیں بھوک لگی تھی، ہم اس شادی ہال میں کچھ کھانے کے لیے داخل ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دلہن کی سہیلی ہے۔ اس نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کی طرف سے ہیں تو میں نے بلا سوچے کہہ دیا کہ یہ میرے شوہر ہیں، تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو اور ہم آرام سے کھانا کھا کر ہال سے نکل جائیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا دیا۔ کومل کے والد نے سر پکڑ لیا۔ اف کومل، تم نے یہ کیا کر ڈالا؟ ان کی آواز میں بے بسی تھی۔ کومل رونے لگی۔ میں کیا کرتی ابا، سڑک پر گاڑی خراب ہو گئی تھی، کوئی ورک شاپ دکھائی نہیں دے رہی تھی، رائڈ بک کروانی چاہی تو سگنل ہی نہیں تھے، کال نہ ہو سکی، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکی۔ کومل کے والد اپنا سر پکڑ کر وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور ان کا چہرہ مایوسی سے بھرا ہوا تھا۔ کومل کی والدہ بھی رونے لگی۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس گئیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اکا دکا قریبی لوگ ہی موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد فہام نے کہا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہال ہم نے صرف 3 گھنٹے کے لیے بک کروایا ہے اور ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ کومل کو امید تھی کہ اس کے والد کبھی بھی فہام سے نکاح کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ اپنے والد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ وہ اسے یہاں سے لے جائیں، لیکن اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب اس کے والد نے سر ہلاتے ہوئے فہام کو کہا، ٹھیک ہے، نکاح شروع کرو۔ کومل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا، اس کی آواز میں صدمہ تھا۔ کومل کی والدہ نے شوہر کا بازو پکڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کومل کے والد نے گہری سانس لی۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ اس کی نادانی نے یہ دن دکھایا ہے، اس کی وجہ سے اگلے کی شادی ٹوٹ گئی ہے، اب اس کی عزت ہماری بیٹی کی ذمہ داری ہے، وہ مجبور لہجے میں بولے۔ کومل کی والدہ نے احتجاج کیا، لیکن کومل کے والد نے سختی سے کہا، اور کوئی راستہ نہیں ہے بیگم، ہم مڈل کلاس لوگ اس امیر زادے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ دبی آواز میں بولے، اگر ہم نے انکار کیا تو یہ آدمی کومل کی زندگی برباد کر دے گا، کم از کم نکاح ہو جائے تو ہم سب کی عزت بچ جائے گی، ورنہ منہ دکھانے کے قابل تو ہم ویسے بھی نہیں رہے۔ انہوں نے فہام کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ کومل کے والد نے کہا، ہمیں کچھ وقت چاہیے، ہم اپنے خاندان کے چند لوگوں کو بھی بلانا چاہتے ہیں۔ فہام نے سر ہلایا۔ آپ کے پاس 15 منٹ ہیں۔ کومل کے والد نے فون نکالا اور اپنے چند قریبی رشتہ داروں کو فوری طور پر آنے کو کہا۔ کومل رونے لگی۔ خانی بیگم نے فہام کے پاس آ کر کہا، بیٹا پلیز جانے دو، چھوڑ دو یہ سب، مت کرو، یہ لوگ ہماری کلاس کے نہیں ہیں۔ فہام نے سختی سے جواب دیا، جو بھی ہے میں اس لڑکی کو سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ خانی بیگم خاموش ہو گئی۔
15 मिनट में कोमल के कुछ रिश्तेदार पहुंच गए। वो सब हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। मनान भी स्टेज के करीब खड़ा था। वो रो रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। फहाम ने मौलवी साहब से कहा, आप निकाह शुरू कीजिए। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ना शुरू कर दिया और कोमल ने अपने वालिद की तरफ देखा तो उनकी आंखों में बेबसी थी। कोमल ने मनान की तरफ देखा तो वो रो रहा था। फिर उसने फहाम की तरफ देखा और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। निकाह हो चुका था। खानी बेगम ने फहाम को मुबारकबाद दी लेकिन उनकी आवाज़ में कोई खुशी नहीं थी। कोमल की वालदा उसके करीब आई और कोमल को चुपचाप देखने लगी। फिर उसको सीने से लगाकर रो पड़ी, जबकि वालिद ने एक अचपटी से निगाह से उसे देखा और अपने आंसू जब्त कर लिए। कोमल सबको देख रही थी लेकिन कुछ महसूस नहीं कर रही थी। उसका दिल खाली था। फहाम ने अपने असिस्टेंट को गाड़ी निकालने को कहा और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, जबकि उसकी मामा बहुत पहले ही हॉल छोड़ चुकी थी। ये कैसा ससुराल था जहां किसी ने भी उसे चलने को नहीं कहा। वो खुद ही मरे मरे कदमों से आगे बढ़ी। कोमल चुपचाप गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। तभी फहाम इंतहाई दुरुस्त लहजे में बोला, पीछे बैठो। कोमल ने नजर उठाकर फहाम की तरफ देखा, फिर खामोशी से पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। फहाम ने फ्रंट सीट पर अपने ड्राइवर को बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से गाड़ी हाईवे पर दौड़ाने लगा। कोमल ने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। वो बिल्कुल खाली जहन दौड़ते भागते मनाजिर को देखने लगी। दरख्त पीछे जा रहे थे, गाड़ियां गुजर रही थीं, लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ थे, लेकिन इसकी अपनी जिंदगी इस तरह से बदलेगी ये कभी इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो सोच ही रही थी कि चंद घंटे पहले तक वो एक आम लड़की थी, अपनी दोस्त की मंगनी में जा रही थी और कितनी खुश थी, और अब चंद घंटों बाद वो एक ऐसे शख्स की बीवी थी जिसे वो सिरे से जानती ही नहीं थी। गाड़ी शहर के पोश इलाके में दाखिल हो रही थी। बड़े बड़े गेट, ऊंची दीवारें, शानदार बंगले। फिर गाड़ी एक बहुत बड़े गेट के सामने रुकी। गार्ड ने फौरी तौर पर गेट खोल दिया। हवेली में दाखिल होते ही कोमल की सांस ऊपर नीचे होने लगी। ये तो महल था, शानदार महल जैसा घर। बाग में फवारे, लॉन में खूबसूरत फूल, नौकर चाकर कतार में खड़े थे। हैंडसम शौहर, शानदार घर, नौकर चाकर, एक लड़की को और क्या चाहिए? दिमाग ने नारा लगाया, लेकिन दिल खाली था, बिल्कुल खाली। तभी दिल चुपके से बोला, लड़की को सबसे पहले इज्जत चाहिए, मोहब्बत चाहिए। हाँ, सब कुछ मिल गया जिसकी कभी अनजाने में दुआएं की थी, मगर ये सब मोहब्बत और इज्जत के बगैर मिला है। तभी तो किसी चीज की खुशी नहीं हो रही थी। उसकी आंखें नमनाक सी हो गई। गाड़ी रुकी। फहाम गाड़ी से उतर गया। कोमल भी आहिस्ता से गाड़ी से उतरी। उसके कदम कांप रहे थे। तभी एक कम उम्र से मुलाजमा दौड़ती हुई उसके पास आई। सलाम बाजी। कोमल ने नजर उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आए, आपको कमरे में ले जाऊं? कोमल खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ी। वो हवेली के अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर और भी शानदार था। संगे मरमर के फर्श, शानदार फर्नीचर, कीमती पेंटिंग्स। लड़की उसे लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। कोमल उसके पीछे पीछे जा रही थी। जब वो कमरे में पहुंची तो इतना शानदार सजावट वाला कमरा देखकर वो दंग रह गई। कमरा बहुत बड़ा था। बीच में एक शानदार डबल बेड था। लाल गुलाब की पंखड़ियां बिखरी हुई थी। मोमबत्तियां जल रही थीं। खुशबू फिजा में फैली हुई थी। सुहाग रात के कमरे को ऐसे ही होना चाहिए, मगर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लड़की ने कहा, बाजी अगर कुछ चाहिए तो बता दें। कोमल ने इनकार में सर हिलाया और लड़की चली गई। कोमल अकेली रह गई। वो कमरे में घूमने लगी। हर चीज इतनी शानदार थी कि सांस रुकने लगी। अचानक उसे दरवाजे के करीब आवाजें सुनाई दी। आवाज खानी बेगम की थी, जो फहाम को कमरे में जाने से रोक रही थी। फहाम ने सर्द आवाज में कहा, अम्मी, सजा देनी बनती है इस झूठी को। आप फिक्र ना करें, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। यह सुनकर कोमल का दिल दहल गया। सजा?
اس سے پہلے کہ دروازہ کھلتا کومل ڈر کے مارے بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ فہام جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی نظر آیا۔ وہ حیران ہوا، ارد گرد دیکھا، آخر کومل کہاں گئی؟ اس نے باتھ روم کی طرف دیکھا، دروازہ کھلا تھا اور اندر کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کی نظر بیڈ کے قریب پڑی، ساڑی کے سنہری پلو پر پڑی، جس کا بہت معمولی سا حصہ بیڈ کے نیچے سے باہر نکلا ہوا تھا۔ فہام نے سر ہلایا۔ وہ سوچنے لگا، یہ لڑکی مجھے کہاں کہاں حیران کرے گی۔ بیڈ کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کومل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ لیے تاکہ آواز نہ نکلے۔ تبھی اچانک فہام نے بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھا۔ کومل نے ایک زوردار چیخ ماری۔ فہام ایک دم سے پیچھے ہٹا اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کومل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فہام نے حیرت سے پوچھا، کس سے؟ آپ سے۔ کومل کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ فہام نے ایک ابرو اٹھایا۔ کیوں؟ میں کیا بھوت ہوں؟ نہیں۔ کومل نے زور سے سر ہلایا۔ وہ کسی معصوم ہرنی کی طرح فہام کو دیکھنے لگی۔ فہام نے اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں جھانکا۔ اتنا خوف، اتنی بے بسی۔ اگر اس پر غصہ نہ ہوتا تو یہ دل میں بستی۔ اس کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی، مگر فہام نے اپنے خیال کو جھٹکا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی نرم لہجے میں کہا، باہر آ جاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کومل نے اسے بے یقینی سے دیکھا کہ آیا اس پر یقین کرے یا نہیں۔ آپ نے مجھے سزا دینے کی بات کی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اچھا، تمہیں کیا لگتا ہے میں کیا کہوں گا؟ وہ اب دلچسپی سے لینے لگا تھا تو اس کے لہجے کی نرمی دیکھ کر وہ بولی، پتہ نہیں۔ اس کی یہ معصوم نازک ادائیں دیکھ کر نہ جانے اس کا غصہ کہاں بھاگ گیا۔ کچھ نہیں کہوں گا، وعدہ۔ وہ مسکرایا۔ مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ فہام نے دوبارہ کہا، آ جاؤ، وعدہ۔ کومل آہستہ آہستہ نیچے سے کھسکنے لگی۔ مارے شرمندگی کی اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جب وہ باہر آئی تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس بکھرے حلیے میں بھی وہ فہام حیدر کا دل انجانی بیٹ پر دھڑکا گئی تھی۔ فہام نے اسے کھڑے ہونے میں مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن کومل پیچھے ہٹ گئی۔ فہام نے ہاتھ واپس لے لیا اور اجنبی لہجے میں بولا، میں تمہیں یہاں اس لیے لایا کیونکہ تم نے میری عزت سے کھلواڑ کیا۔ فہام غصے میں ایک قدم آگے بڑھا۔ کومل پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ خود کو سمجھتی کیا ہو تم؟ ہاں؟ کومل ایک دم رونے لگی۔ آپ مجھ سے بدلہ لے لیں، میں واقعی مجرم ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ وہ کانپنے لگی اور دھیرے سے فہام کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ میں نے آپ کی شادی ختم کر دی، آپ کی محبوب لڑکی روٹھ گئی، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ سسکی اور پھر آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آنسو اس کے لال سرخ گالوں کو بھگوتے چلے گئے۔ وہ اتنا رو چکی تھی کہ اس کا میک اپ اب دھل چکا تھا۔ فہام حیرت سے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو پہلی بار غصے یا نفرت کے بغیر جب دیکھنے لگا تو اسے لگا اسے بس اپنی آغوش میں چھپا لے۔ وہ دل کے ہاتھوں ٹریپ ہو چکا تھا۔ باریک جارجٹ کی ساڑی میں اس کا بکھرا بکھرا سا پرکشش بدن اسے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ کیا نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اسے سزا دینا تو دور کی بات، اس پر غصہ کرنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اچانک کومل کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اسے لگا وہ تیورا کر گر جائے گی، مگر اسی پل فہام نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے بولا تو وہ اپنے ہی دشمنی جان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ فہام، میں مر جاؤں گی، مجھ سے یہ درد نہیں سہا جا رہا۔ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، آپ کو اپنی منچاہی لڑکی سے دور کر کے۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ میری منچاہی ہے؟ وہ اس کی کمر کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار کستے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی میں بولا۔ تو کومل کے بدن کی کپ کپاہٹ تھم سی گئی۔
اس نے آنکھیں کھولی تو مارے ندامت کے یہ دیکھ کر کہ وہ فہام حیدر کی مضبوط چوڑے سینے سے کسی امر بیل کی طرح لپٹی ہوئی ہے تو اس کا دل زور زور سے دھڑ دھڑانے لگا۔ وہ کسمساتے ہوئے اس کی باہوں سے نکلنے کے لیے کسی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تو وہ خمار زدہ لہجے میں بولا، کیا واقعی تم چاہتی ہو تمہیں چھوڑ دوں؟ تو کومل نے اپنی مزاحمت ترک کر دی۔ ایک گہری سی مسکراہٹ فہام کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ لڑکی مان جائے گی، میں منا لوں گی، وہ اپنی سرخ ہوتی ناک فہام کے سینے میں گھساتے بولی تو فہام نے اسے کندھوں سے تھام کر خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، وہ لڑکی مانے یا نہ مانے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے نکاح میں جو لڑکی اللہ نے لکھی یہی میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے۔ میں محبت پر یقین نہیں کرتا تھا اور میری اس لڑکی سے شادی بھی کوئی محبت کی نہیں تھی۔ ماما نے بزنس ڈیل کے تحت شادی ارینج کی تھی۔ اس کے باوجود میری اور اس لڑکی کے درمیان کوئی قلبی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، لیکن جو جذبات تم سے نکاح کے بعد میرے دل میں اترے ہیں اس کے بعد ایسی ہزاروں کروڑوں ڈیلز بھی تم پر قربان۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس با اختیار اور بزنس کی دنیا کے انتہائی طاقتور آدمی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ تم نے گناہ ہی کیا کیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم نے تو مجھے محبت کرنی سکھا دی، ورنہ میری زندگی میں پاپا ماما کی طرح ساری زندگی لڑتے جھگڑتے اور بزنس ڈیلوں کے پیچھے پاگل ہوتے ہوئے گزرتی۔ تم نہیں جانتی کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ کومل کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ اس کے آنسو پہنچنے کے لیے جو ہی آگے بڑھا، کومل ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تو اس نے سنجیدہ نظروں سے کومل کی طرف دیکھا اور کہا، نیا رشتہ ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں، جب تمہارا دل مانے میرے پاس چلی آنا، اس وقت تک تم وقت لے سکتی ہو۔ تم بیڈ پر لے جاؤ، میں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جو ہی صوفے کی طرف بڑھنے لگا تو کومل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب آپ نے مجھ سے محبت کرنے میں وقت نہیں لیا تو مجھے بھی وقت لینے کی ضرورت نہیں فہام۔ اور یہ کہتے ہی وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ فہام نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے بکھرے بالوں کو بہت آہستگی سے سہلانے لگا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے سوچنے لگی، یہ کتنا عجیب مرد ہے، کتنا باحیا، بے غرض۔ میں نے ایسے ہی مرد کا ساتھ چاہا تھا جس کی موجودگی میں کھل کر سانس لے سکوں۔ اس نے اپنا آپ فہام کو دے کر اپنا رشتہ اللہ کے سپرد کر کے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ صبح ناشتے کی میز پر خانی بیگم کی نظریں کومل پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے کوئی عجیب و غریب چیز ہو۔ خانی بیگم نے طنز سے پوچھا، تو تم کیا کرتی ہو؟ کیا پڑھی لکھی ہو؟ کومل نے سر اٹھایا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ میں بی اے کر رہی ہوں۔ خانی بیگم نے عجیب سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ او، تو پڑھائی بھی ادھوری؟ خاندان کیا ہے؟ لگتا نہیں کسی اچھی نسل سے ہو۔ کومل کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ فہام ایک دم سے بولا، امی پلیز ناشتہ کریں، چھوڑیں ان باتوں کو۔ اتنے میں ان کی بڑی بہو ساشا کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھی، گلے میں ہیرے کا نیکلس تھا۔ خانی بیگم ایک دم مغرورانہ لہجے میں بولی، بہو ایسی ہوتی ہے، دیکھو کیا شاندار خاندانی بہو ہے ہماری۔ وہ اپنی بڑی بہو کو سراہتے ہوئے انتہائی توہین آمیز لہجے میں کومل کی طرف دیکھ کر بولی۔ پھر انہوں نے کومل سے کہا، کھاؤ کھاؤ، ایسے ناشتے تم نے بھلا کہاں دیکھے ہوں گے؟ تمہارے ہاں تو بس وہ کیا کہتے ہیں، زمین پر دسترخوان لگتے ہیں اور وہیں پر سارا کنبہ جمع ہو کر پیٹ بھرتا ہوگا، کسی جانور کی طرح۔ بھلا تم نے ٹیبل کہاں دیکھی ہوگی؟ کومل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر نیکسٹ ٹائم کوشش کرنا، آئندہ یہاں آ کر ہمارے ساتھ مت کھانا، بلکہ ہمارے ملازمین جہاں پر بیٹھ کر کھاتے ہیں تم بھی وہیں بیٹھ جایا کرو۔ ایک دم فہام نے چمچ کو زور سے پلیٹ میں پھینکا تو سب چونک گئے۔ فہام غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ ساشا اپنی ساس کی باتیں سن کر
मुसलसल तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी। यह चीज फहाम से बर्दाश्त नहीं हुई। वो अपनी माँ को टोकते हुए गरज कर बोला, मामा, आप शायद भूल रही हैं, अब ये लड़की मेरे निकाह में है। खानी बेगम ने तंज से कहा, हाँ तो क्या हुआ, क्या इसे सर पर बिठाएं? फहाम ने सख्ती से कहा, सर पर ना सही, बात तो इज्जत से कर सकती हैं ना। खानी बेगम ने हंसते हुए कहा, अच्छा चलो जी, इसकी जवानी का नशा एक ही रात में तुम पर चल गया। वाह भाई, भूल रहे हो तुम शायद, तुम्हारी शादी सोनिया से तय थी। अगर ये 2 टके की लड़की बीच में ना आती तो अभी सोनिया, जो कई मिलों की मालिक है, हमारे बीच में बैठी कितनी क्लासी लगती। फहाम ने सर्द आवाज में कहा, बिल्कुल मामा, जैसे आप और पापा की जोड़ी हमारे लिए एक क्लासी मिसाल साबित हुई। मैं ऐसी जोड़ी का तमन्नाई नहीं हूं। खानी बेगम का चेहरा उतर गया। सोनिया से शादी बिजनेस की वजह से हो रही थी। मेरे दिल में मोहब्बत का खाना तो खाली था मामा। क्या होता अगर एक बहुत बड़े मिल ओनर की बेटी मेरी बीवी बन जाती, लेकिन मिजाज में वो आपसे भी 2 हाथ आगे थी, जो शौहर को जूते की नोक पर रखना जानती है। उसने सांस ली और फिर बोला, आप भी तो उसी मिजाज की हैं ना मामा। सारी जिंदगी आपने भी पापा को अपने जूते की नोक पर ही रखा। और घर का माहौल देखें, यहां कोई इंसान का बच्चा खुलकर सांस नहीं ले सकता। पूरा घर लग्जरी चीजों से भरा पड़ा है, लेकिन मोहब्बत यहां पर कहीं नहीं। खानी बेगम गुस्से से कांपने लगी। फहाम, लिमिट में रहो, अपने बाप की तरह जबान मत खोलो। ये क्या तुमने मोहब्बत की रट लगा रखी है? फहाम ने कहा, मैंने मोहब्बत की रट नहीं लगाई मामा, बल्कि मुझे ये मोहब्बत अल्लाह ने दी है। और एक बात आप अपने जहन में बिठा लें, ये फहाम हैदर की बीवी है, किसी लल्लू पंजू की नहीं। अगर आप इससे इज्जत दे सकती हैं तो वेल एंड गुड, वरना मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे लेकर अलग हो जाऊंगा। खानी बेगम हैरान रह गई। मैं अपनी लाइफ पार्टनर को ऐसा घर नहीं देना चाहता जहां पर वो सारी जिंदगी लग्जरी लाइफ के दरमियान खाली दिल लिए फिरे। मैंने एक भरपूर उमंगों से भरी लड़की को चुन लिया है, और पहली बार मुझे खुद अपनी जिंदगी का भी एहसास हुआ है। और मैं अपनी यह जिंदगी तबाह करने की इजाजत किसी को भी नहीं दूंगा। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। उसने एक जलती नजर कोमल पर डाली। कोमल सर झुकाए हौले हौले कांप रही थी। कोमल, उठो। कोमल एकदम उठकर खड़ी हो गई। वो पजल होकर फहाम की तरफ देखने लगी। फहाम ने अपनी मां से कहा, फैसला अब आपके हाथ में है मामा। मैं इसे हनीमून पर लेकर जा रहा हूं। हमारी टिकटें बुक हो गई हैं। इस वक्त तक आपके पास टाइम है, या तो इसे इस घर में बिल्कुल बड़ी बहू के मुकाबिल इज्जत दें, या फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे लेकर अलग हो जाऊंगा। ये कहकर वो पुरएतमाद कदमों के साथ कोमल की तरफ आया और उसका हाथ पकड़कर एक तरफ जाने लगा। खानी बेगम को चुप लग गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। साशा भी हैरान थी। कोमल अपने शौहर के साथ कदम से कदम मिला रही थी। उसके दिल में अल्लाह का शुक्र था। अपनी जिंदगी की इस इतनी बड़ी तब्दीली पर वो निहाल थी। फहाम उसे लेकर अपने कमरे में आया। दरवाज़ा बंद करते ही कोमल ने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया। फहाम ने उसे देखा। शुक्रिया किस बात का? आपने मेरी इज्जत रखी। कोमल की आंखों में आंसू थे। फहाम ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी इज्जत करना मेरा फर्ज है। कोमल ने सर झुका लिया। फहाम ने आगे कहा, हम 2 घंटे में निकलेंगे, तैयार हो जाओ। कोमल ने हैरत से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? फहाम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनीमून पर। तो कोमल का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। फहाम ने कहा, मैंने ये सब मामा को खामोश करने के लिए कहा था, लेकिन अब सोच रहा हूं कि वाकई चलना चाहिए। तुम्हें और मुझे एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। कोमल खामोश हो गई। फहाम ने पूछा, क्या तुम नहीं जाना चाहती? तो कोमल ने आहिस्ता से कहा, जैसा आप कहें। फहाम ने उसके करीब आते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं
तुम्हारी मर्जी क्या है? कोमल शर्मा कर बोली। मैं आपके साथ हूं, बस मुझे इतना पता है। फहाम ने मुस्कुराकर उसे गले से लगा लिया। कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। और एंड आपको कैसा लगा ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपकी राय को अहमियत देते हुए आपकी पसंद के मुताबिक कहानियां पेश कर सकें।